बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल बक़रा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, सारे आलम को अपनी तदबीर से कायम रखने वाला, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, सब उसी का है। कौन ऐसा शख्स है जो उसके हुजूर उसके इज़्न के बग़ैर सिफारिश कर सके। जो कुछ मखलूक़ात के सामने हो रहा है या हो चुका है और जो कुछ उनके बाद होने वाला है, उसको वो सब जानता है और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज़ का भी इहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वो चाहे। और उसकी कुर्सी यानी सल्तनत और हुकूमत तमाम आसमानों और ज़मीनों पर मुहीत है और उस पर इन दोनों यानी ज़मीन व आसमान की हिफाजत हरगिज़ दुश्वार नहीं। वही सबसे बुलंद रुतबा और सबसे बड़ी अज़मत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस कारगाह हयात में हर शख्स चाहता है कि उसका सफ़र कामयाबियों और कामरानियों से आरास्ता हो। उरूज, इर्तिका, बुलंदी और पेशवाई को वो हासिल करना चाहता है। डोरी का उलझाव अगर दूर करना हो तो वो उस वक्त आसान होती है जब उसका सिरा मुयस्सर आ जाए। हर ताले की एक कुंजी होती है जिससे वो खुलता है, लेकिन एक कुंजी और चाबी ऐसी होती है जिसकी हैसियत शाह कलीद की होती है, जिससे हर ताला खुल जाता है। आज हम ऐसी ही एक आया करीमा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, जलालत और तौहीद के उन्वानात से मुज़य्यन और आरास्ता है, उससे इक्तिसाब फ़ैज़ करेंगे। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक मरतबा अपने प्यारे सहाबी उबई बिन काब से पूछा कि ए उबई, क्या तू बता सकता है कि कुरान पाक की सबसे जलीलुल कदर और सबसे मोतबर और मोहतरम शान आयत कौन सी है। सहाबा इकराम का एक उसलूब था, वो जानते थे कि ऐसा सवाल बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम देने के लिए फ़रमाते हैं, हमें इल्म का शौक़ दिलाने के लिए फ़रमाते हैं, बाज़ औक़ात हमारी मालूमात में इजाफ़े के लिए करते हैं। तो इब्तदाई तौर पर सहाबा यही अर्ज़ करते थे कि अल्लाहु व रसूलहु आलम, कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। और अगर सहाबा इकराम से नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई सवाल दोबारा फ़रमाते तो सहाबा समझ जाते कि इस मौजू पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इल्म और हमारी मालूमात और हमारा सबक, कि जो मैंने इनको सिखाया है, जो मैंने इनको बताया है, वो किस हद तक इनको मुस्तहज़र है, ये जानना चाहते हैं। तो हज़रत उबई बिन काब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कुरान पाक की जो सबसे आला और उम्दा आयत है, जो अज़ीम आयत है, वो आयतुल कुर्सी है। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब के सीने पर हाथ रखा और प्यार से ज़रब लगाई और शाबाश दी। ये बात वाज़ेह रहे कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई बिन काब को कुरान का बेहतरीन कारी करार दिया था। और बेहतरीन कारी का मतलब सिर्फ़ कुरान पढ़ना नहीं है, बल्कि उलूम कुरान के हवाले से
قرآن کے فہم کے حوالے سے بھی حضرت ابی بن کعب جو ہیں ان کی حیثیت بہت معروف اور معتبر تھی۔ آیت الکرسی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر بالخصوص اپنے جلو میں توحید کے حوالے سے بہت جامع مضامین رکھتی ہے، اور اس کا ایک خاص ربط ہے سورۃ الاخلاص کے ساتھ۔ جس طرح سورۃ العصر کا تعلق آیت البر، جس کا ہم نے 3 دن پہلے تذکرہ کیا، قرآن پاک کی مختلف آیات اور مختلف صورتیں ان کا اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک خاص تعلق اور ایک خاص واسطہ ہے۔ بعض اوقات صورتوں کے اندر کسی چیز کا اجمالاً تذکرہ ہے، اور کسی ایک آیت کے اندر اسی مضمون کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے علوم و معارف کے اس کے اندر بہت سے سمندر موجزن ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ البقرہ کی آیت 255 یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی بالعموم ہمارے ہاں حرز جاں ہوتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے اور دیگر امور میں برکت کے لیے۔ اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح موجود ہیں بہت محترم علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ GC یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد قاسم حسان۔ مفتی صاحب موضوع میں بنیادی طور پر اور ابتدائی طور پر چاہوں گا کہ آپ آیت الکرسی کی جو عظمت اور فضیلت ہے اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مختلف سوالات جو ہیں اس کے ذریعے آپ دونوں علماء سے اکتساب علم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا ہے، آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اس کے لیے 2 لفظوں کا استعمال فرمایا ہے۔ ایک تو نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت، ظاہر ہے یہ بڑی رتبے کے اعتبار سے آیت الکرسی سیدۃ الآیات القرآن۔ میں ابھی اعظم کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ سیدۃ آیہ القرآن آیت الکرسی، کہ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ نور ہے، ایک ایک آیت نور ہے، اور پورے قرآن میں آیت الکرسی کے سر پر عظمت اور سیادت کا تاج نبی پاک نے سجا کر آیت الکرسی کی فضیلت کو واضح فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی فرض نمازوں کے بعد، جو بھی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ صرف اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ، جس دن اسے موت آئے گی، اس آیت الکرسی کی برکت سے وہ فوراً جنت میں داخل ہوگا۔ بڑا آسان نسخہ آپ نے بتایا، لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھنی تو ضروری ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا فرمایا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ آیت الکرسی رات کے ٹائم پڑھے اپنے گھر میں، تو 3 راتیں اللہ اس کے گھر کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے، شیطان ادھر گھس نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر دن کے ٹائم پڑھے تو 3 دن شیطان اس کے گھر میں گھس نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی دلچسپ حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ فطر پر پہرا دینے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ پہرا دے رہے تھے اور ایک چور آیا اور اس نے آ کر کھجوروں کو اٹھانا چاہا، جناب ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ پکڑا تو اس نے ترلے شرلے مارے کہ میں غریب ہوں، پریشان حال تھا، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ صبح جناب ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں فرمایا، ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ اب نبی پاک علیہ السلام کا علم مبارک دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ چور کا، چوری کرنے کے بعد جس کو تم نے گرفتار کر لیا تھا اور پھر چھوڑا ہے، تو سرکار نے انتہائی بات کی، قیدی کا کیا بنا؟
حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا میں غریب ہوں، میں نے چھوڑ دیا، کہہ گیا میں پھر نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر انتظار کیا، اگلی رات پھر پکڑا، اس نے یہی کہا۔ اگلے دن سرکار نے پھر فرمایا رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ اب پھر حضرت ابو ہریرہ نے وہی بات کی، سرکار نے فرمایا جھوٹ بول گیا، پھر آئے گا۔ پھر جب وہ تیسری رات کو آیا تو جناب ابو ہریرہ نے پکڑا اور اب کہا کہ میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ادھر نہ لے کے چلو، صرف میں تمہیں ایک ایسے کلمات بتا دیتا ہوں کہ رات کو تم سوتے ٹائم پڑھ لیا کرو، صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح سرکار نے پوچھا وہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پکڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی مجھے بتائیے، پڑھ لیا کرو اور صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے، جانتے ہو کون تھا؟ حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ خود شیطان تھا، تھا شیطان، اور وہ یہ بتا بھی گیا ہے اور تسلیم کر گیا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، پڑھ کے رات کو سو جاتا ہے تو ساری رات شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کو عظمت والی اور تمام آیتوں سے اس کا سردار اس لیے کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تمام انبیاء کرام کا متفقہ اور مشترکہ نقطہ ہے نقطہ توحید، اور عقائد میں تمام عقیدوں کی اصل ہے عقیدہ توحید۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تک تمام انبیاء کرام نے ساری مخلوقات کو جس ایک بات پر جمع فرمایا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ماننا۔ چونکہ آیت الکرسی میں توحید ذاتی، توحید صفاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی شانوں کا ذکر ہے، تو اس عقیدہ توحید پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ ہم طرح طرح کی باتوں میں ہوتے ہیں کہ ہمیں وسوسے بہت پڑتے ہیں، ہمارے بچے بہت ڈرتے ہیں، رات کو خواب بڑے گندے آتے ہیں، تو بھئی رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کو بتا جو دیا ہے، فرما جو دیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو، یہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ خود تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت عام باتیں آج مفتی صاحب آپ نے اپنے ابتدائی سیشن میں کی، جس میں ہمارے جو ناظرین ہوتے ہیں ان کی توجہ عقائد اور اعتقادات کی بجائے یہ جو وظائف والے ہیں نا امور، ان پر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا یہ جنت کی نوید ہے اس کے اندر۔ بالکل۔ اور آیت الکرسی صبح پڑھیں 3 دن تک، اور بعض جگہ پہ ہے کہ صبح پڑھیں شام تک، شام پڑھیں صبح تک، اور میرا خیال ہے شاید 30-40 سیکنڈ اس میں پڑھنے میں لگتے ہوں گے، 1 منٹ لگ جاتا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب توحید کے حوالے سے، جیسا توحید ذاتی اور توحید صفاتی کا مفتی صاحب نے اپنے اختتامی پیرائے میں ذکر کیا کہ توحید کی جو جامع ترین آیت ہے، جس بلکہ بھرپور اور مکمل پیکج ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ جناب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائیں جس سے یہ کنسیپٹ پوری طرح واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے وحدہ لا شریک ہے۔ پھر دوسری بات اپنی صفات کے حوالے سے، جس میں یعنی اللہ تعالیٰ میں جو بھی صفت ہے وہ کامل ترین صرف اللہ میں وہ پائی جاتی ہے، باقی لوگوں میں اس کا حصہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لائق ہونا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی شروع سے ہی پہلی آیت پہ سب سے پہلے ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ تصور قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اور مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اسی طرح کہیں یہی بات لا الہ الا اللہ،
یہ 12 بار یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جملہ آیا ہے. اسی طرح یہ لا الہ الا ہوا، پھر لا الہ الا انا، پھر یہ مختلف یعنی اسی مضمون سے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بیان پھر ایک اور بھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ یہ بات ڈائریکٹ تو میں نے فرما دی، اب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد. سبحان اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ واحد ہے. اچھا، اب صرف اس پہ ہی نہیں اکتفا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شروع میں یعنی اپنا اس میں ذات دے کر، اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء ہیں، ان اسماء میں سے جو اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات ہے وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ نفی فرمائی ہر طرح کی شرک کی اور اثبات توحید فرمایا. پھر اس کے بعد آگے یہ فرمایا الحی القیوم، سبحان اللہ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے، سب سے پہلے تو وہ الحی ہے، زندہ ہے، اور پھر القیوم، اور وہ یعنی زندگی کو قائم رکھنے والا ہے. قیوم میں 3 معنی ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے وہ ذات جو تخلیق کرے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نشو و نما دے، سبحان اور اللہ، تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو اس کی بقا کا بھی وہی ضامن ہو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تینوں چیزیں یعنی جو ہے فرمایا کہ میں تو ایسی ذات ہوں جو ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہنا ہے، یعنی ابدی حیات صرف اللہ کریم کے پاس، یعنی زندگی تو انسانوں کے پاس بھی ہے، ہاں، لیکن جو باقی سب کے پاس زندگی ہے وہ میری عطا کردہ ہے، حیات مستعار ہے. ہاں حیات مستعار ہے، اور اس میں تینوں چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے زندگی بھی میں نے عطا کی ہے، پھر اس زندگی کی نمو نشو و نما بھی میں نے ہی کرنی ہے. بچہ کمزور ہوتا ہے، کمزوری سے پھر وہ جوانی کی طرف جوانی سے آگے کہولت کی طرف جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو جب تک تمہاری زندگی قائم رہنی ہے وہ بھی تمہاری سانسوں کا مالک یعنی اللہ نے فرمایا میں ہوں. پھر اس سے اگلی آیت کا اور اس کا بڑا یعنی اس سے اگلے جملے کا اور اس کا بڑا ربط ہے. کیا فرمایا؟ الحی القیوم، اور آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے یا نہ نیند آتی ہے. کیوں؟ اچھا، اب یہاں کیوں فرمایا ایسا؟ اللہ کی ذات قیوم ہے، یعنی زندگی کو قائم رکھنے والی ہے. اب زندگی کو قائم رکھنے والی ہستی اگر اس کو اونگ آئے تو پھر اس کی قیومیت میں فرق آتا ہے، پھر وہ پوری طرح قیوم نہیں ہوتا، اور اگر نیند آ جائے تو پھر تو ربطی منقطع ہو جاتا ہے. تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہماری زندگی کے ہر سانس اس کی وجہ سے ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم قائم دائم ہیں. تو پھر آگے یہ مضمون آگے اسی طرح چلتے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کا کمال، اللہ تعالیٰ کے وسعت علم اور اس کی کرسی کا ذکر ہے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اللہ کا لفظ اس میں ذات، پھر اس کے بعد اللہ کا الہ ہونا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا الحی ہونا، القیوم ہونا، اور پھر اس القیومیت کا ذکر آگے فرمایا کہ یعنی قیوم ایسی ذات ہے کہ بالکل ہر وقت ہر لمحے یعنی اس کے قیوم ہونے میں کسی وقت بھی کوئی نقص نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بڑا نازک پیرایا ہے اور اس جہاں بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. مفتی صاحب، جن چیزوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ آیا ہے آیت الکرسی میں. اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام، اللہ اس ذات پاک کو کہتے ہیں جس میں تمام صفات کمال موجود ہوں، جس کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے خود بخود پاک ہو. اور اس کے بعد پھر دوسری صفت کا ذکر ہوا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے. پھر صفت کا ذکر یہ ہوا ہے کہ الحی، اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ڈاکٹر صاحب اس میں فرق ہے، زندہ انسان بھی ہیں، زندہ رب بھی ہے.
اللہ جس حیات کے ساتھ خود بخود زندہ ہے وہ رب کی صفت حیات خلق نہیں ہے، واہ سبحان اللہ. اور بندے جو حیات کے ساتھ زندہ ہیں یہ حیات خلق ہے. قرآن مجید میں ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، حیات کو پیدا کیا ہے. انسان جس درجے کا بھی ہو وہ زندہ ہے تو اس کی صفت وہ زندگی ہے جس کو رب نے خلق کیا ہے، مخلوق والی. مخلوق والی. وہ حیات مخلوق ہے، واہ. اور رب کی جو صفت ہے حیات وہ مخلوق نہیں ہے، وہ ذاتی ہے. وہ ذاتی ہے، سبحان مخلوق اللہ. نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حی کہ اللہ زندہ ہے، فنا ہونے سے پاک ہے. واہ سبحان اللہ. باقی کائنات میں جتنا زندہ ہیں ان کو موت آتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی یہ صفت ایسی رب کی صفت ہے کہ ہمارا خالق وہ ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنی. اس پر ایک اور فرق بھی واضح ہو گیا کہ شرک نام کا شعبہ نہیں ہو سکتا، جسے موت آئے وہ خدا کا شریک نہیں ہو سکتا. واہ. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی. اور اس آیت الکرسی میں آگے ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اتنا خوبصورت طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، واہ سبحان اور اللہ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا قیوم اللہ ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور جس کو سب کچھ وہ عطا کرتا ہے جو اس کی ملک میں ہے، تو ان میں سے کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ جو لوگ واہ بت پرستی کے چکر میں تھے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، تو قرآن مجید نے بڑے پیار سے انہیں سمجھایا ان کا تو خالق وہ ہے، یہ مخلوق ہیں، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو جو مخلوق ہے، جو مملوک ہے، تو ان کی شان بندگی ہے، ان کی شان معبود ہونا نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنے کے بعد انسان کے ذہن میں شرک کا تصور تک نہیں آ سکتا. اور چونکہ رسول اللہ علیہ السلام آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری توحید کامل امت کو سکھانے کی میرے آقا نے کی تھی. اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے اطمینان کا اظہار فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کو توحید کا وہ سبق پڑھا چلا ہوں کہ یہ دنیا کے معاملات میں کھو کر دین سے دور ہو جائیں تو اور بات ہے، لیکن میری یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں. اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم وہ امت ہیں جس کی گارنٹی نبی پاک نے دی ہے، یہ کبھی مشرک نہیں ہوں گے. اور اس پر میں خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کی ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے. اللہ کے بعد میرے پاک نبی کا مرتبے کا کوئی شریک ان کا نہیں ہے. تو جب اس نبی نے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر جھکا دیا، کائنات کو بتا دیا مجھ سے اونچا کوئی نہیں، جس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، تو تسلیم کر لو اس کا شریک بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ توحید باری. بنیادی عقائد 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد. اس میں توحید تو ظاہر ہے ایک بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس پر بہت جاندار اور خوبصورت گفتگو کی ہے. اس 10 سینٹنس ہیں، جملے ہیں اس ایک آیت کے اندر، اور ان کے اندر بہت زیادہ ربط ہے مضمون کے اعتبار سے بھی، اور پھر اس میں جو ردیف بندی، قافیہ پیمائی، فصاحت و بلاغت کا جوبن اور شباب. جی ڈاکٹر صاحب. جناب علی بالکل. قرآن مجید میں اوورال بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک صورت آئی ہے، اس کی مختلف آیتوں میں بھی ربط نہیں ہے، اس کی مختلف صورتوں میں بھی ربط نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس ربط کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور وہ یقیناً ربط ہے. اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، اور جس طرح اللہ کی منشا تھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں پاک کو نازل فرمایا. اس آیت میں بڑا ربط واضح طور پہ نظر آتا ہے اور بڑا منطقی ہے. بڑا منطقی ہے. دو چیزیں ہیں. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا بیان ہے، دوسری طرف یعنی کسی معبود حقیقی میں صفات میں جو نقص ہو سکتا تھا ان کا کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں یہ نقائص بالکل ان سے وہ ذات پاک ہے. اور وہ باقاعدہ ربط ایک ہے، اور وہ ربط آگے چلتا جاتا ہے اور کلائمیکس کی طرف. اور دیکھیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ اسی کا ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں. کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اجازت ہو تو. مفتی صاحب، میں بھائی بہت اہم مسئلہ شفاعت کا ہے،
جی اس پر بھی آپ سے بزرگوں سے رہنمائی لینی ہے۔ جی السلام علیکم، جاوید صاحب سندھ سے تھے۔ جی میں جاوید قائم خانی بات کر رہا ہوں سر۔ یہ ہمارے جب انسان سکرات میں یا اس پوزیشن میں ہوتا ہے تب اکثر کہا جاتا ہے کہ یاسین شریف پڑھو یا آیت الکرسی کی تلاوت کرو، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کی کیا توضیح؟ یہ ذرا دہرا دیں جی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ تھا کہ جب انسان سکرات میں ہوتا ہے تب یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں یا یاسین شریف پڑھیں، تو اس کی کیا وجہ؟ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں، انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس پر بات کریں گے آپ سے۔ ڈاکٹر حبیب صاحب ہیں سرگودا سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا جاویدیہ سے۔ جی ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ میرا کو۔ سوال یہ ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے؟ جی دہرا دیں ذرا جی۔ اسم اعظم پہ جی، اسم اعظم، اللہ جی، لا اسم الہ اعظم۔ الا جی 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 اسم اعظم ویسے تو مفتی صاحب نے فوراً ہی بتا دیا ہے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا اس پر اپنی تفصیلی گفتگو کے ساتھ بات جو ہے وہ ہمیں بتائیں۔ ایک تو جو حفاظت کے حوالے سے ابھی بات ہوئی، اور پھر اسم اعظم، اور ابھی آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے بہت سے نکات ایسے ہیں جس پر ہمارے علماء بات کریں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا ظاہر ہے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس بلیغ انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز نے اس پر گفتگو کی ہے، میں اگرچہ یہ داد تو اختتام پر دینی چاہیے تھی، لیکن میں ایک مرتبہ درمیان میں بھی دے دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم اکتساب فیض اور اکتساب علم کر رہے ہیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 255، جس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، بلکہ آیت الکرسی کے طور پر ہی معروف ہے، جس کے مضامین اور گفتگو اب تک جو ہم نے سنی اس میں اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اور اس کی ذات کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر بہت خوبصورت گفتگو کی، اور یقیناً اس گفتگو کے سبب اس کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ داعیہ اور وہ ولولہ پیدا ہو کہ ہمارے قلب و نظر میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ سما جائے، اور پھر جب انسان کی وابستگی اس ذات کے ساتھ مؤثر، مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس دنیا میں بہت سے دنیاوی علائق جو ہیں ان سے پاک بھی ہو جاتا ہے اور بے نیاز بھی ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اسی مقام پر کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بریک سے قبل بہت سی باتیں اور بہت سے سوالات ہوئے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی اور اس کے ساتھ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اس کو پڑھا تو وہ شام تک، اور جس نے شام کو پڑھا وہ صبح تک محفوظ رہے گا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حصار اور حفاظت میں آ جائے گا۔ اسی طرح اس کو اسم جلالی بھی کہا گیا، اور جو اس میں حی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ روحانی قوت جو ہے اس کا حامل بھی ہو جائے، اور اس کو ایک قرآنی وظیفے کے طور پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ اور جو شخص آیت الکرسی صبح پڑھے شام تک، اور جو شام کو پڑھے وہ صبح تک، جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں ہمیں بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں لوگوں سے، اور معمولی طبیعت خراب ہونے پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور پھر طرح طرح کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جا کر اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ اس آیت الکرسی کو صبح پڑھیں اور شام تک، اور شام کو پڑھیں تو صبح تک،
آپ جادو سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رہیں گے۔ جی مفتی صاحب یہ 2 سوال بھی ہیں، اور پھر میں آپ سے وہ جو بطور خاص من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھائی نے پوچھا تھا مشکل کے وقت میں، تو ظاہر بات ہے ایک تو یہ آیت الکرسی کے حوالے سے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کے دعا مانگتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا اسم اعظم لے کر کے رب سے دعا مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسم اعظم اور آیت الکرسی اس سے بڑی حفاظت کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے کی گزارش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ نماز میں بس سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے زیادہ۔ واہ۔ اچھا آج کل تو لوگ مجبوری کی وجہ سے پڑھتے ہیں نا، تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں یہ مجبوری نہیں تھی۔ ٹھیک۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ تو نماز میں سورہ اخلاص زیادہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ کی توحید اور صفات کا بیان ہے، اور مجھے رب کی توحید اور صفات پیاری بہت لگتی ہیں۔ واہ سبحان تو نبی پاک علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی، فرمایا تیرا اس سورت سے پیار کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے عقیدہ توحید اس طرح سے راسخ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک گزارش میں یہ بھی کروں گا، آپ نے بہت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اس حوالے سے پوچھا ہے، میری گزارش یہ ہے عقیدہ توحید کا کبھی یہ مطلب نہیں رہا مسلمانوں کے ہاں کہ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف خدا کو ماننا۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اس کی ماننا، واہ، جن جن کو وہ منوائے اس کو بھی اس کو ماننا۔ ماننا۔ اب یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو شرک کا ماحول تھا، بت پرست لوگ تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ بت اللہ کی بارگاہ میں چھڑا لیں گے۔ تو رب کائنات نے کہا میری بارگاہ میں تو وہ چھڑائے گا نا جس کو میں اجازت دوں گا، تم چھڑا لو، ان کو تم شریک ٹھہرایا ہوا ہے، بتوں کو تو اجازت نہیں ہوگی۔ سبحان اگر چاہتے ہو تمہیں کوئی چھڑانے والا ہو تو میں نے محمد عربی کو بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، اس نے آ کر مجھے منوایا ہے، اس کو مان لو تو ان کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا۔ مفتی صاحب یہ آپ نے صحیح اشارہ کیا، بہت سی ہمارے ہاں کج بحثیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم توحید کی آیات وہ کسی اور پیرائے میں بیان کر کے اور نتائج کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ وہ لوگ خدا کی ساری مخلوق میں بدترین مخلوق ہیں جو آیات والی آیتوں کو، جو بتوں والی آیات کو اللہ کے محبوبوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج تک امت فرق نہیں کر سکی بت کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں۔ بتوں سے دامن بچانے کا ذکر ہے اور نبیوں سے وابستہ ہونے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ دامن میں پناہ لے کر ان لوگوں کو پناہ دے، بتوں سے چھڑا کر خدا تک پہنچائے۔ اب یہ نبی پاک کی شفاعت عظمیٰ، یہ تو بڑی بات ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کرتا ہوں، میں آپ اللہ ہر کسی کے بچوں کو سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ ہم جب بچوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر بچے کی ہو تو کہتے ہیں وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، یا اللہ اس بچے کو میرا سفارشی بنا اور اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ بچہ نبی کے کسی نوکر کا ہو سکتا ہے، اس کی کسی فیملی سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس نبی پاک کے نوکروں کا بچہ ہم جنازے میں دعا میں جو شریعت نے سکھائی ہے کہتے ہیں یا اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا، جس بچے نے ابھی کیا بھی کچھ نہیں ہے، یہ سفارشی ہو سکتا ہے، تو محمد عربی کی سفارش کا کیا کہنا۔ اور اس پر میں بالکل نیچے کی سطح پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سرکار کی تو شان ہی وراء سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کسی کا بچہ کچا فوت ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، کہے گا یا اللہ میں ماں باپ کا پیار نہ لے سکا، تو نے مجھے بلا لیا، تو اللہ اسے فرمائے گا جھگڑالو تو چاہتا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت عطا کر۔ واہ۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ میرے نبی کے غلاموں کا بچہ ہے، میں اس بچے کی بھی رد نہیں کرتا، اس کے ماں باپ کو جنت عطا کر دے گا۔ تو جو نبی پاک کے غلاموں کے کچے بچے کی، جس نے سجدہ بھی نہیں کیا، جس کو موقع ہی نہیں ملا، بات کو رد نہیں کرتا، تو
اس محبوب کو تو رب نے مقام محمود پر بٹھا کر سر پر تاج شفاعت سجا کر پھر یہ خود فرمانا ہے الیوم یومک والامر امرک، محبوب آج دن بھی تیرا ہے، آرڈر بھی تیرا واہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ کرسی کا معنی مفہوم یہ آپ ضرور۔ جی، کرسی کا معنی مختلف علماء نے مختلف لیا ہے، اس کے بارے میں مختلف جو ہیں اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول جس پر زیادہ یعنی لوگوں کا اس طرف میلان ہے وہ یہ ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ بعضوں نے قدرت کاملہ بھی کہا اور اس طرح کے معنی ہیں، لیکن جو جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اس کو اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اچھا، ایک بات ہم شاید یعنی مفتی صاحب نے متعدد روایات بتائیں آیت الکرسی کی فضیلت میں، ایک شاید ہم نہیں اس پہ ابھی بات کر پائے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ چوتھائی، اس کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ ایک یعنی سورہ اخلاص کا ثلث قرآن، جی ثلث قرآن، اور اس کا چوتھائی قرآن، جی، اور بھی کچھ ایسی ہیں احادیث جن کے بارے میں ہے، اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں ہے کہ چوتھائی قرآن، اذا زلزلت الارض زلزالہا کے بارے میں ہے، اس طرح قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں ہے، متعدد اور احادیث ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ چوتھائی قرآن۔ تو ان میں یعنی وہ تو صورتیں ہیں نا، تو یہ ایک آیت کریمہ جو ہے اس کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی عارفانہ نکات بھی ایسے ہوں گے جن تک ہماری عقل رسا شاید پہنچ نہ پائی ہو، ایک تو اس پر بھی، اور ایک میں چاہوں گا چونکہ آخری مرحلے میں ہے پروگرام، آیت الکرسی بڑی تفصیل سے آپ نے، لیکن بطور خاص جو عظمت الہی ہے، جو اس کی جلالت اور اس کی شان، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ اس کی عظمت اور جلالت تمہارے قلب و نظر پر جلوہ گر ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ذرا مشکل سا ہے یہ اس دائیے اور جذبے کو ابھارنا اور پیدا کرنا، تو میں اس آیت کے تناظر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کرسی کے حوالے سے بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی حکومت، سب کچھ مراد ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو فرمایا تھا، ابو ذر، اللہ کی کرسی زمینوں اور آسمانوں سے بھی بڑی ہے، اور ساری زمینوں اور آسمانوں کی حیثیت اس کے سامنے اس طرح ہے جس طرح جنگل میں انگوٹھی پڑی ہو۔ تو زمین و آسمان اتنے ہیں اور رب کی کرسی اتنی، چونکہ حدیث پاک میں ہے، یہ معنی بھی سارے علماء نے بیان فرمائے ہیں، تو اس سے بھی اللہ کی جلالت کی شان ہے کہ اس کی کرسی اتنا بڑی ہے۔ تو اللہ کی ذات تو ہے ہی وہ جو آپ کے تصور میں نہ آ سکے، جس کو آپ کوئی احاطہ کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ عارفانہ اگر آیت الکرسی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ابتدا سے شروع ہو جاتی ہے، بڑی سیدھی بات ہے، ایک ذات کو بقا ہے، باقی ہر کسی کو فنا ہے۔ واہ واہ واہ، بس بندہ صرف اتنا سمجھ لینا کہ بقا صرف اللہ کو ہے، باقی فنا ہے۔ اور اس دنیا میں بھی باقی اگر کسی نے رہنا ہے تو اس میں فنا ہو جائے، اس میں فنا ہو، اس میں فنا ہو جائے۔ واہ، یہ سارا تصوف اور سارا عرفان اسی بات کا نام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اس کا مملوک مان لیا اور وہ ہمارا مالک ہے، تو پھر ہماری زندگی اپنے مالک کے احکامات کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ واہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب مالک ہے ہی وہ، تو ہماری نظر ادھر ادھر نہ جائے، پھر اپنے مالک کی طرف ہی رہے۔ واہ، سبحان۔ کائنات کی سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ کائنات کا ہر فرد فنا ہونے کے لیے ہے، بقا اس کی ذات کو ہے، اور اسی کو پھر بقا ملتی ہے جس کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی جب ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو اس میں بار بار، اور شاید میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھے گا جنت میں داخلے میں رکاوٹ سے موت ہوگی، جب پڑھے گا اس کا ترجمہ اگر اسے مفہوم سمجھ آتا ہے تو اس کا رب کے ساتھ تعلق ہی وہ جڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ اس تعلق کی وجہ سے اب جنت میں داخلے کے لیے صرف موت کا ہی انتظار ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن مجید کی صرف تلاوت ہی نہیں، تلاوت بھی کریں،
تو تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے کریں تاکہ اللہ اس کے انوار ہمیں عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے حوالے سے جناب میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے؟ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ شفاعت کا عقیدہ جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی بات جا رہی ہے، قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن کو یا جس ہستی کو اجازت مرحمت فرمائیں گے وہ اللہ کے حضور شفاعت کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیع اعظم ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں چلا جاؤں گا، اور جب تک اللہ چاہیں گے میں سجدے میں ہی رہوں گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، نام لیجئے، جس کا نام لیں گے میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا شفیع بنا کر بھیجا ہے، اور ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو اس سے کسی طرح کا توحید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع ہونے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی شفیع بنایا ہے، اس نے ہی آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا، اور قیامت کے دن آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مفتی صاحب، یہ جو آج آپ نے افکار ارزاں فرمائے، یقیناً یہ وہ موضوعات ہیں اور بطور خاص وہ عنوانات ہیں یا وہ عنوان ہے جس پر اس خطے میں، یہ خطہ جو تھا یہ ظلمت قدح ہند، یہاں تو بت پرستی تھی، اور پھر اولین جماعت جو یہاں جلوہ گر ہوئی وہ صوفیہ تھے، اور اقبال نے کہا کہ در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں کہ بندہائے کوہسار آساں گزیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، کہ وہ سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے اس ہند کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا بیج بویا، اور پھر بالآخر وہ تناور درخت بنا، اور آج یہ خطہ پاکستان ہمیں انہی صوفیاء کی مسائی جمیلہ کے نتیجے میں میسر ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے، اب پرسیپشن ہماری یہ ہے کہ شاید یہ جو صوفیاء تھے وہ جس دعوت و تبلیغ کو لے کر آئے اس میں توحید کے تصورات شاید ایسے نہیں تھے، آج کچھ لوگ یہ ایسا بھی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت اشارہ کیا ہے، اور میں وہ حدیث پاک کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ علیہ السلام سجدہ فرمائیں گے نا حشر کے دن، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، واہ واہ واہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، اور آگے جو حدیث کے لفظ ہیں کل تسمع، آپ کہیں سنا جائے گا، واہ کیا کہنے، جو بھی کہیں گے سنا جائے گا، مانا جائے گا۔ اچھا، پھر حکم ہوگا سال توتا، مانگ کے تو دیکھیں، کیا کہنے، کوئی پابندی نہیں ہے، جس کے لیے جو مانگیں گے عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وشفا تشفا، آپ سفارش کریں مان لیا جائے گا۔ یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب جس کے لیے آپ کہہ دیں گے میں اس کی اوقات نہیں دیکھوں گا، تیری ذات دیکھوں گا۔ سبحان سبحان۔ اچھا، یہ جو صوفیاء کرام ادھر تشریف لائے ہیں، داتا صاحب ہوں، حضور خواجہ غریب نواز ہوں، یا جتنے اولیاء امت ہیں، ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بت پرستی چھڑا کر خدا کی بارگاہ میں جھکایا، واہ، اگر یہ وہ نظام توحید نہیں لائے تھے تو پھر نظام توحید سمجھایا کس نے؟ سمجھایا کس نے اور لے کے کون آیا؟ اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے وہ توحید نہیں سکھائی کہ جس توحید میں کسی کی عزت ہی نہ رہے، انہوں نے وہ توحید سکھائی ہے جس میں عزت بھی رہے۔ اور ایک حدیث پاک شفاعت کے حوالے سے یہ ولیوں کی عظمت پر میں سنا دوں، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنتی گزرنے لگیں گے جہنمیوں کے سامنے سے، تو جہنمیوں کی صف میں سے ایک بندہ ایک جنتی کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا اما تعرفنی، حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ فرمائیں گے تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا الذی وہبت لک وضوءا، کہا میں وہ بندہ ہوں جس نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا کیا تھا۔ کہنے، اچھا، اتنے میں دوسرا بندہ آ کے دامن پکڑے گا، اما تعرفنی، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ انا الذی سقیتک شربۃ، ایک دفعہ آپ کو پیاس لگی تھی تو پانی کا ایک گھونٹ آپ کو پیش کیا تھا۔ اب وہ بندہ خدا کہے گا چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے چاہتے یہ ہیں
ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری پشتوں پر جہنم کی مہر لگ چکی ہے، ہم رجسٹرڈ جہنمی ہیں۔ آپ پر نظر پڑ گئی ہے تو چاہتے یہ ہیں وضو کرائیں اللہ کے نیک بندے کو، پانی پلائیں اللہ کے نیک بندے کو۔ ہم نے تو سنا تھا آپ کام آئیں گے، آپ خود جنت میں جا رہے ہیں اور ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ بندہ خدا یہ نہیں کہے گا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، مہر لگ چکی ہے، تم جہنمی ہو گئے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں، بلکہ رسول نے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ ہیں تو مجرم، پر مجھے وضو کرایا تھا، مجھے پانی پلایا تھا، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کے کہنے پر ان کے جہنمی ہونے کی صفت کو ختم کر کے جنتی کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ داتا صاحب کے نوکر ہیں، خواجہ غریب نواز کے نوکر ہیں، دیگر بزرگوں کے نوکر ہیں، ان کی تو نوکری کرنے والے قیامت کے دن دامن پکڑ لیں تو اللہ ان کے دامن پکڑنے کی لاج رکھتا ہے۔ تو جو رب نبیوں کے نوکروں کی بات رد نہیں کرتا، وہ میرے پاک آقا سفارش کریں گے تو شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ میں اپنے ناظرین کو مختصر سے جملے میں میسیج دینا چاہتا ہوں، توحید خدا پر پکا یقین رکھنے کے بعد خدا کے بندگان سے تعلق مضبوط کر لو، کہیں اعمال مروانے بھی لگیں تو بچانے والے بچانے کے کام۔ ڈاکٹر صاحب آخری پیغام جناب علی، ہاں جو مفتی صاحب فرما رہے تھے بڑی پیاری بات کر رہے تھے، اور یقیناً شفاعت کے حوالے سے ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں اور اس پر کوئی کنفیوژن امت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آپ صوفیاء کی بات فرما رہے تھے، صوفیاء تو ہیں ہی وہ لوگ جنہوں نے یہاں آ کر شمع توحید جلائی، جنہوں نے یہاں آ کر اللہ کو جو بھولے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملوا دیا، اور ان کو بتوں کی پرستش سے ہٹا کر خالص اللہ کی توحید پہ لگا دیا۔ تو یہ تصور کرنا کہ وہ خود کسی طرح کے شرک میں مبتلا ہوں گے، یقیناً بلکہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اب بھی ان کی خانقاہیں، آستانے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچم کو سربلند کیے ہوئے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہاں جا کر وہ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے وہاں حاضری کا طریقہ جو بتایا ہے وہ ہے ہی یہی کہ وہاں جا کر سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک معذرت چاہتا ہوں، مجھے افسوس اس بات پر ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، جس کی قبر مان لی وہ خدا کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ ہم جب قبر پر چلے جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں بھی داتا صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں، یہ اصحاب قبور ہیں، تو جو قبر میں ہو وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ جو قبر میں ہو وہ بندہ ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بر صغیر کے اندر یہ اعزاز اور امتیاز ان صوفیاء کو حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا پرچم سر بلند کیا، اور آج بھی ان کے مزارات، خانقاہیں، مقابر اور مساجد جو ہیں انہی افکار و نظریات کے امین اور علمبردار ہیں۔ ہمارے اسکالرز علامہ مفتی محمد اقبال چشتی، پروفیسر ڈاکٹر محمد سلطان شاہ، انہوں نے بہت بلیغ، بسیط اور جامع انداز میں بات سے بات نکلی اور چراغ سے چراغ جلتا گیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آج کا وظیفہ آیت الکرسی کے حوالے سے ہی بہت سے وظائف، بہت سی باتیں آپ نے سنی، یہ بھی ایسی ہی ہے۔ جو شخص اپنے کسی بھی نیک کام کے آغاز سے قبل آیت الکرسی کو معمول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے اور حاسدین کے حسد اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم اور بہت کلیدی بات ہے، اور میں آج درخواست اپنے ناظرین سے کہ آیت الکرسی کو حرز جاں بنائیں، ہر کام سے پہلے، رات کو سونے سے قبل، ہر نماز کے بعد اس کو بطور خاص پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ، محمد قاسم حسان۔ الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے
زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا، سمجھتے ہیں جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا، سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، تیرا محبوب پیغمبر تیری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے وہی ایک رازداں تیرا، جہان رنگوں بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے، جہان رنگوں بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے، نہ کوئی ہم سفر تیرا، نہ کوئی کارواں تیرا، تیری ذات معلا آخری تعریف کے لائق، چمن کا پتا پتا روز و شب ہے نغمہ خواں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا۔